Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. आजकल हमारा जो लेक्चर है हम वहाँ पहुँचे हुए हैं मेंटल हेल्थ के टॉपिक पे, हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे हम जो हमारा जो मेन आजकल टॉपिक है वो है मुस्लिम कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, कि मुसलमानों के नज़दीक जो जहनी सेहत है या मेंटल हेल्थ है वो क्या है। तो इसके बारे में हमने जो पिछली वीडियो थी उसमें इमाम गज़ाली का कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ पढ़ा, और आज का हमारा जो टॉपिक है हम पढ़ेंगे कि मुस्लिम कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ बाय मौलाना अशरफ अली थानवी। और पिछली वीडियो की तरह इसमें भी हम पहले मौलाना अशरफ अली थानवी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वो कहाँ पैदा हुए, उन्होंने क्या तालीम हासिल की और कहाँ कहाँ पे उन्होंने काम किया और वो किस वजह से मशहूर हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो मेंटल हेल्थ के बारे में या ज़हनी सेहत के बारे में वो क्या कहते हैं और उनका तरीका इलाज उसको डील करने का क्या था। मौलाना अशरफ अली थानवी यूपी इंडिया में पैदा हुए 1863 में, और वहाँ आपने जो अपनी बेसिक एजुकेशन है वो हासिल की दारुल उलूम देवबंद से, जो कि देवबंद एक जगह थी, वहाँ पे जो मदरसा था उसका नाम था दारुल उलूम देवबंद। वहाँ से उन्होंने एजुकेशन ली, और फिर आपने यूपी इंडिया में ही एक जगह थी थाना भौन, वहाँ पे आपने अपने उस्ताद हाजी इमदादुल्ला मुहाजिर की रिहाइश का खानकाह इमदादिया पे हज़ारों लोगों को दीन के बारे में तबलीग फरमाई, या जिसको हम प्रीचिंग कहते हैं इस्लाम के बारे में, कि लोगों को जो है वो दीन की तरफ बुलाते थे, और वो जो जहाँ पे वो ये काम करते थे उसको खानकाह इमदादिया का नाम दिया गया था। और आप जो है वो आपने तकरीबन 800 के करीब किताबें और रिसाले लिखे जहनी सेहत और नफसियाती तरीका इलाज यानी मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में। और आपका जो तरीका इलाज था जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, वो जो आपकी साइकोथेरेपी थी उसके दो नाम उसको दिए जाते थे। एक उसमें थी रीडिंग थेरेपी, जिसमें कि जो क्लाइंट्स थे या जो मरीज़ थे, पेशेंट्स थे, उनको कुछ रीडिंग मटेरियल दिया जाता था और उनके मसले के मुताबिक, और उसको पढ़ के वो अपना इलाज किया करते थे। और दूसरा तरीका था ग्रुप थेरेपी, जिसमें खानकाह के अंदर मौलाना अशरफ अली थानवी मरीज़ों को जमा करते थे और वहाँ पे उनको स्पीच किया करते थे और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के इलाज के बारे में बताया करते थे और उनके मसाइल का हल बताया करते थे। तो इन चीज़ों को हम ट्रीटमेंट में डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि मौलाना अशरफ अली थानवी का मेंटल हेल्थ का कंसेप्ट क्या है। जब हम मेंटल हेल्थ या ज़हनी सेहत के बारे में बात करते हैं, तो जो मुस्लिम थिंकर्स हैं या जो मुसलमान मुफक्किरीन हैं उनके मुताबिक नफ्सियात में जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में 4 किस्म के कंसेप्ट्स हैं, जिनमें सबसे पहला कंसेप्ट है स्टैटिस्टिकल या शुमारियाती कंसेप्ट। दूसरा है सोशल या समाजी, जो हमारे माशरे से मुताबिक और माशरे के क्राइटेरिया के मुताबिक हम जो चीज़ें लेके चलते हैं उसको केटर करता है। तीसरा जो है वो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ है, और जो सबसे आखिरी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मोरल कंसेप्ट या इखलाकी तसव्वुर, कि मेंटल हेल्थ जो है वो जहनी से जो है इखलाकी लिहाज से अगर हम बात करें तो जहनी सेहत हम किसको कहते हैं। तो मौलाना अशरफ अली थानवी ने इसी मोरल कंसेप्ट को यूज़ किया अपनी जो मेंटल हेल्थ के बारे में उन्होंने सारी बात की और जो उसका इलाज किया, उसके लिए वो मोरल कंसेप्ट को या इखलाकी तसव्वुर को साथ लेके चलते हैं। और वो कहते हैं कि कोई भी, इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान या कोई भी फ़र्द जो है वो अपने आइडियल के किस कदर करीब है, ये चीज़ उसकी मेंटल हेल्थ को डिटरमिन करती है। अगर एक इंडिविजुअल जो है वो अपने आइडियल से बहुत ज़्यादा करीब है, तो इसका मतलब है कि वो जहनी तौर पे सेहतमंद है, मेंटली हेल्दी है। लेकिन अगर एक इंसान अपने आइडियल से दूर है, हमारे ज़ाहिर अगर हम मुस्लिम्स की बात करें तो हमारे आइडियल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रसूल हैं, वो हमारे लिए आइडियल हैं। तो जो इंसान आइडियल के जितना करीब होता है उतना ही वो मौलाना अशरफ अली थानवी के मुताबिक जहनी तौर पे सेहतमंद कहलाता है। अगर हम उनका जहनी सेहत का तस्वुर देखें तो वो कहते हैं कि जो कोई भी जो बच्चा है वो फितरत के मुताबिक पैदा होता है, और हमारा जो दीन इस्लाम है वो फितरत के बारे में ही जो है वो हर चीज़ उसकी नेचर के ऊपर बेस्ड है। तो बच्चा जो है वो फितरत पे पैदा होता है और वो पैदाइशी तौर पे उसके अंदर कोई बुराई या कोई इखलाकी मसला नहीं होता और वो मासूम होता है, इनोसेंट होता है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वो और वो किस चीज़ का मजमूआ या कंपोजिशन होता है, उसके अंदर 3 चीज़ें वो बताते हैं कि उसके अंदर एक बॉडी है या जिस्म है, फिर एक ज़ात है जिसको वो सेल्फ कहते हैं, और एक रूह है।
تو کوئی بھی انڈیویجول جو ہے وہ ان 3 چیزوں سے مل کے بنتا ہے، باڈی، سیلف اینڈ سول۔ اور آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب انسان بڑا ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت سی فزیکل اور اسپریچول جو تبدیلیاں ہیں یا چینجز ہیں وہ دیکھنے میں آتی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے ذریعے اور ان تبدیلیوں کے نتیجے میں انسان کی جو شخصیت ہے اس کا ایک پورا تاثر ابھر کے سامنے آتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ کس قسم کا ہے، ذہنی طور پہ صحت مند ہے یا ذہنی طور پہ بیمار ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کے مطابق ذہنی صحت ہے وہ کیا ہے کہ ایک کمپلیٹ کوارڈینیشن ہونی چاہیے آپس میں انسان کی جو ذات اور اس کی جو فطرت ہے، اس کے درمیان جو اس کا سیلف ہے اور جو نیچر ہے، اس کے درمیان ایک مکمل کوارڈینیشن ہونی چاہیے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جتنا ایک انسان جو ہے اس کا سیلف یا اس کی ذات فطرت سے دور ہوگی تو یہ کیا ہوگا، اٹ لیڈس ٹو مینٹل النس، یعنی اپنے آئیڈیل سے دوری، خدا سے دوری جو ہے وہ ایک ذہنی بیماری کی صورت میں سامنے آئے گی۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے سیلف کے لیے جو ورڈ یوز کیا ہے، ان کی جو ہم تعلیمات کے اندر پڑھتے ہیں وہ ہے نفس کا لفظ، اور ہم دیکھیں کہ قرآن پاک میں بھی ذات کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ نفس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب مولانا اشرف علی تھانوی کے مطابق جو سیلف ہے یا نفس ہے اس کی 3 سٹیجز ہیں، اور یہ 3 سٹیجز جو ایسی ہیں یہ انسان کی پرسنالٹی کو اور اس کی مینٹل ہیلتھ کو ڈٹرمن کر رہی ہیں۔ سب سے پہلی سٹیج جو وہ بتاتے ہیں وہ ہے نفس امارہ۔ نفس امارہ انسان کے اندر وہ چیز ہے جس کو ہم اینیمل سیلف بھی کہتے ہیں، یعنی یہ وہ چیز ہے جو کہ انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، جو کہ انسان کو ایول سائڈ پہ لے کے چلتا ہے، جو کہ انسان کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک بچپنا ہے، ایک بچہ ہے انسان کے اندر جس کو یہ نہیں پتا کہ رائٹ کیا ہے رانگ کیا ہے، اس کو ابھی مورل ویلیوز کے بارے میں کچھ نہیں پتا، اس کو جو چیز چاہیے، اس کی جو خواہش ہے، اس نے اس کو جو ہے فوری طور پہ اس کو اپنی جو خواہشات ہیں اس کی تکمیل کے لیے کوئی نہ کوئی میئرز جو ہیں وہ چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ چیز اگر میرے لیے اچھی ہے یا بری ہے، بس چونکہ وہ چیز اس کو پسند ہے تو اس کو وہ چیز چاہیے امیجیٹلی چاہیے۔ مثال کے طور پہ اس کی مثال ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، اگر ہم بالکل بچپن کے لیول پہ بات کریں کہ ایک بچہ ہے، آدھی رات کو اس کا دل کیا ہے کہ میں نے آئس کریم کھانی ہے، اب اس کو اس چیز کے بارے میں نہیں پتا کہ دکانیں بند ہیں اس وقت یا مارکیٹ نہیں جا سکتے یا گھر میں ایسا کوئی آئس کریم فریج میں بھی نہیں پڑی ہوئی تو آپ کو آئس کریم نہیں مل سکتی، لیکن چونکہ اس کا نفس امارہ اس وقت ایسا ہے تو وہ کوشش یہ کرے گا کہ نہیں، میری جو ضرورت ہے وہ ابھی پوری ہونی چاہیے، اور اس کے لیے انسان جو ہے وہ بہت سی چیزیں غلط طریقے سے بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی چیز انسان کو چاہیے، اور یہ صرف بچوں میں نہیں ہے، یہ بڑوں میں بھی ہے، ہر انسان کے اندر یہ چیز موجود ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جو مختلف اخلاقی جرائم ہیں، جھوٹ بولنا اپنے فائدے کے لیے، کسی کو نقصان پہنچانا، دھوکہ دینا اپنے فائدے کے لیے، کسی کی چیز چوری کر لینا اپنے فائدے کے لیے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نفس امارہ کے ذریعے جو ہے وہ عمل میں آ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وہ نفس کا سب سے نیچے والا، میں نے پہلے بتایا اینیمل لیول ہے جو کہ انسان کو برائی پہ اکساتا ہے، اور اس برائی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اب آپ نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے، چاہے وہ جیسے بھی ہو، اپنے نفس کی خواہش پوری کرنی ہے، تو یہ نفس امارہ ہے۔ جو دوسرا سٹیج ہے مولانا اشرف علی تھانوی کے مطابق وہ ہے نفس لوامہ۔ لوامہ کا مطلب ہے ملامت کرنا، کنڈیم کرنا، یعنی وہ نفس کا حصہ یا ہماری ذات کا وہ حصہ جو کہ جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا کانشیس، ہمارا ضمیر۔ ہم یہ چیز پڑھتے ہیں نا کہ ہمارا ضمیر اس چیز کو گوارا نہیں کرتا، نہیں یہ کام غلط ہے، ہمارا ضمیر ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، تو وہ یہ نفس لوامہ بیسیکلی وہ چیز ہے جو کہ ایک اچھائی اور برائی کے درمیان جو ہے وہ ڈفرینشیشن سکھا رہا ہے، وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ اچھا اگر نفس امارہ نے کوئی ایسی چیز مانگ لی ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے، کوئی ایسی خواہش ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے اس کے لیے یا جو بری ہے، تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ بھئی یہ چیز اچھی ہے تمہارے لیے اور یہ چیز بری ہے، اور یہ بری ہے تو تم نہیں لے سکتے۔ یعنی یہ ایک جو ہے وہ اچھائی اور برائی کے درمیان ایک
سمجھ لیں کہ رسا کشی والی کیفیت جو ہے وہ نفس لوامہ میں ہوتی ہے کہ وہ اچھائی کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے، اور برائی سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری سٹیج ہے جو کہ مولانا اشرف علی تھانوی بتاتے ہیں وہ ہے نفس مطمئنہ۔ یہ تو ظاہر ہے ہمیں اس کے لفظ سے ہی پتہ چل رہا ہے، مطمئن ہونا، ایک سیٹسفائیڈ سیلف، کہ وہ انسان کہ جہاں پہ وہ اس وقت جو ہے وہ مکمل جو ہے کمپلیٹ پیس اور کمپلیٹ جو ہے وہ آپ کو سکون اور آرام اور جو ہے وہ نفس مطمئنہ کے اندر آتا ہے۔ مکمل سکون، مکمل اطمینان، مکمل آپ کی سیٹسفیکشن۔ آپ نے دیکھا نا نفس امارہ میں ہم نے دیکھا کہ وہ برائی پہ اکسا رہا ہے، نفس لوامہ جو ہے وہ اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنا سکھا رہا ہے، اور کوشش یہ کر رہا ہے کہ برائی کو اپنایا نہ جائے اور اچھائی کے جو عمل ہیں ان کو ہم عمل میں لائیں۔ تو نفس مطمئنہ وہ ہے کہ جو مکمل طور پہ جس کے اندر کوئی برائی کا کنسیپٹ اس وقت نہیں ہے، اور جو ہے وہ انسان جو ہے اس وقت مکمل سکون کی حالت میں ہے۔ اور اشرف علی تھانوی کے مطابق یہ جو اچھائی اور برائی ہے اس کے درمیان ہمیشہ جنگ جاری رہتی ہے، اور فرد کی جو ذات ہے، انڈیویجول کا جو سیلف ہے یا نفس ہے، وہ اس وقت جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہوتا ہے کہ جب وہ خدا کے قریب ہو۔ جب خدا کے قریب ہوتا ہے، خدا کے یعنی اپنے آئیڈیل کے، اپنے اللہ کے قریب ہوگا، تو کیا ہوگا کہ وہ ایک سیٹسفائیڈ سیلف یا نفس مطمئنہ کی طرف چلا جائے گا۔ اور یہ کیسے، اور ان کے مطابق یہ چیز کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی سے ایک ڈیووشن، ایک محبت، ایک لگن اور ڈٹرمینیشن، یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پہنچنے کے لیے ایک سمجھ لیں کہ سنگ میل کا کام کرتی ہیں، اور ان قوتوں کے بیس پہ ایک انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے قریب پہنچ جاتا ہے اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتے، مطلب جو لو ٹو گاڈ جو ہے، جن کے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہمیشہ اریٹیٹڈ رہتے ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ ایک بے چینی کی کیفیت میں رہتے ہیں، انسیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ زندگی میں اس طرح سے اپنی لائف کی خوشیوں کو اچیو نہیں کر پاتے کہ جس طرح سے جو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ یعنی خدا کی جو قربت ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے قریب ہونا جو ہے وہ ایک مولانا اشرف علی تھانوی کے مطابق ذہنی صحت کا ایک معیار ہے۔ اور اس میں صرف لو نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ اوبیڈینس ٹو گاڈ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں ان کو ماننا اور ان پر عمل پیرا ہونا جو ہے وہ انسان کی ذات کو ایک مکمل پیس کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے، اریٹیٹڈ ہیں، انسیٹسفائیڈ ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ان کا جو رجحان ہے نا مینٹل ڈس آرڈرز کی طرف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جب احکامات کو نہیں مانتے تو پھر یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اور جو ہے انسان کے اندر جو ذہنی بیماری ہے یا نفسیاتی بیماری ہے یا ذہنی امراض ہیں یا مینٹل النس ہے، وہ پیدا ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی کے ذہنی صحت کے اور بیماری کے تصور کو پڑھنے کے بعد ہم اس چیز پہ ڈسکس کریں گے کہ ان کا جو طریقہ علاج تھا یا ان کا جو تھراپیوٹک میتھڈ تھا وہ کیا تھا۔ ڈاکٹر سید اظہر علی رضوی اپنی کتاب نفسیاتی علاج اور جدید رجحانات میں مولانا اشرف علی تھانوی کا جو طریقہ علاج ہے اس کی دو ٹائپس بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مولانا اشرف علی تھانوی دو طریقے سے علاج کیا کرتے تھے، ٹریٹمنٹ تھرو بکس یا ٹریٹمنٹ تھرو صحبت یا کمپنی کی۔ اب ایک تو وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو کچھ ریڈنگ مٹیریل دیا کرتے تھے، کتابیں دیا کرتے تھے، جو اپنے مسئلہ وہ بیان کرتے تھے، اس مسئلے سے ریلیونٹ جو مٹیریل ہے اس کے بارے میں جو بکس لکھی ہوتی تھیں، یا ایسی بک جس میں اس کا ریلیونٹ مسئلے کا حل موجود ہوتا تھا، ان کو پڑھنے کے لیے وہ والی کتابیں دی جاتی تھیں، اور وہ گھر میں بیٹھ کے ان کتابوں کو پڑھتے تھے، اور جس چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی وہ پھر مولانا اشرف علی تھانوی ان کو سمجھاتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اپنے، جیسے ہم نے شروع میں بھی بات کی، گروپ تھراپی ان کی جو ہے وہ بڑی مشہور تھی، کہ وہ لوگوں کو اپنے پاس بلاتے تھے، اپنے پاس بٹھاتے تھے، جس کو ہم بزرگوں کی صحبت کہتے ہیں، یعنی کمپنی، یعنی وہ لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے پاس بٹھاتے تھے، اور پھر وہ ان کو واعظ و نصیحت اور ان کے پرابلمس کے جو حل ہیں ان کے بارے میں بتایا کرتے تھے۔ اور ان کے طریقہ علاج کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا سلوک، اور جو پیشنٹ تھا اس کو وہ سالک کہتے تھے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے جو طریقہ علاج تھا یا جو ان کی تھراپی تھی اس کے کچھ اہم نکات یا سیلینٹ فیچرز کیا تھے۔
وہ سب سے پہلے جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈسکلیمر دینا، وہ سب سے پہلے یہ بتاتے تھے کہ اس علاج میں یہ چیزیں ہیپن ہوگی اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلی چیز ان کی یہ تھی کہ جو یہ علاج ہے، آپ میرے پاس اگر اپنا مسئلہ لے کے آئے ہیں اپنے علاج کے لیے، تو آپ یہ نہ سمجھیں گے کہ میں کوئی میریکلز کر دوں گا یا کوئی معجزے کر دوں گا یا کوئی کرامات ایسی ہو جائیں گی کہ آپ چونکہ میرے پاس آ گئے ہیں تو آپ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس میں کوئی اس طرح کے معجزے جو ہیں وہ وقوع پذیر نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جو قیامت کا دن ہے یا روز جزا جس کو ہم کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ، اس علاج سے اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آپ میرے پاس آئے ہیں علاج کے لیے تو یہ آپ کو قیامت کے دن آپ کے گناہوں سے بھی جو ہے وہ چھٹکارا مل جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جو گناہوں سے نجات ہوتی ہے وہ انسان کے اپنے گڈ ڈیڈز کی وجہ سے، اچھے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تیسری چیز وہ یہ بتاتے تھے کہ اس میں کوئی کسی قسم کی میجیکل ریچولز یا میجک یا جادو ٹونا جو ہے وہ استعمال نہیں ہوگا، کوئی منتر نہیں پڑے جائیں گے، کوئی جو ہے وہ ریچولز اس طرح کی نہیں ہوگی کہ جادو کے ذریعے آپ کے ذہن سے بیماری کو نکال کے وہاں پہ صحت کو ڈال دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، کوئی جادو ٹونا جو ہے وہ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ چوتھا ان کا جو سیلینٹ فیچر یا اہم امپورٹنٹ چیز جو وہ اپنے سالک کو علاج سے پہلے بتایا کرتے تھے کہ آپ کو اس سے کوئی مالی فائدہ یا قانونی فائدہ یا ذاتی طور پہ آپ کو کوئی اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کو آپ کی جو ذہنی بیماری ہے اس سے نجات ملے گی اور اس کی آپ جو ہے وہ اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کی ذہنی صحت کی صورت میں سامنے آئے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ جب یہ طریقہ علاج آپ استعمال کریں گے اور میرے پاس آپ آئیں گے اور آپ کا علاج ہوگا تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جو برائیاں ہیں وہ خود بخود ہی جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گی اور آپ کے ذہن میں کوئی برائی کا تصور تک نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں ہوگا، اور نہ ہی مرشد یا جو مطلب جو خود مولانا صاحب تھے، مرشد کا مطلب ہے کہ جو علاج کرنے والا، کہ جو آپ کا مطلب منٹور ہے اس کی توجہ سے خود بخود آپ کے جو گناہ ہیں وہ صاف نہیں ہو جائیں گے، بلکہ آپ کو اپنے جو گناہوں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے اپنے اعمال کو بہتر کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب تک سالک کی جو ڈٹرمینیشن، سالک یعنی مریض کی ڈٹرمینیشن اور مستقل مزاجی یا کنسسٹنسی سامنے تک نہیں ہوگی تب تک وہ علاج جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ اس کو کوئی طریقہ بتاتے ہیں اور وہ 2 دن کرتا ہے اور تیسرے دن چھوڑ دیتا ہے اور پھر آ کے کہتا ہے کہ میرا تو علاج ہی نہیں ہوا، تو اس طرح سے علاج نہیں ہوگا، بلکہ اس کا اپنا مضبوط ارادہ اور اس کی جو مستقل مزاجی ہے وہ گارنٹی دیتے ہیں اس بات کی کہ جو علاج ہے وہ بہتر طریقے سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ کا یہ بھی گارنٹی میں آپ کو نہیں دیتا کہ اس کے بعد آپ جب اس طریقہ علاج میں سے گزریں گے تو پھر آپ کی جو عبادتیں ہیں ان میں بہت زیادہ خشوع و خضوع آ جائے گا اور آپ ہمیشہ جو ہے وہ ایک جذبے کی کیفیت میں عبادتیں کرتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ شروع میں بھی انہوں نے بتا دیا کہ اس میں کوئی معجزے کوئی نہیں ہے۔ جو انڈیویجول ہے، جو فرد ہے، جو پیشنٹ ہے یا جو سالک ہے، اس نے منٹور کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں خود سے انکلکیٹ کرنا ہے، ان کو خود ان پہ عمل کرنا ہے اور ان کے ذریعے اپنے مسائل کو خود سے حل کرنا ہے۔ اس کے بغیر یہ علاج جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ ساری باتیں اپنی تھراپی اپنے طریقہ علاج کے متعلق لوگوں کو بتانے کے بعد جو مولانا اشرف علی تھانوی کا طریقہ تھا کہ وہ علاج کس طرح سے کرتے تھے، تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کا جو تھراپی سینٹر تھا اس کو وہ خانقاہ کا نام دیتے تھے۔ تو خانقاہ میں سب سے پہلا جو ان کا سٹیپ تھا ٹریٹمنٹ جہاں سے وہ شروع کرتے تھے، کہ وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے تھے کہ پرابلم ہے کیا، یعنی آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم جو ہے ان کا پہلا سٹیپ تھا کہ یہ جاننا ضروری ہے کہ جو مسئلہ ہے یہ والنٹری ہے یا انوالنٹری ہے، یعنی ایک انسان جو ہے وہ اختیاری مسائل کا شکار ہے یا غیر اختیاری مسائل کا شکار ہے۔ تو جب یہ چیز کلیئر ہو جاتی تھی کہ یہ والا جو اس کا مسئلہ ہے یہ اس کے اختیار میں ہے اور یہ والا مسئلہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، تو اس کے بعد وہ اگلے سٹیپ پہ جاتے تھے جہاں پہ اس کو یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ کا جو کام ہے وہ آپ نے اپنے اختیاری اعمال یا والنٹری آپ کی جو فنکشننگ ہے اس پہ فوکس کرنا ہے، اور کیونکہ آپ اپنے صرف ان اعمال اور ان کردار کو بہتر بنا سکتے ہیں جو کہ آپ کے اپنے اختیار میں ہیں، جن کے اوپر آپ کا اپنا کنٹرول ہے، اور جو انوالنٹری ہے ان کو اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، کیونکہ آپ ان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں رکھتے، اور وہ اللہ سے رجوع کریں کہ ان مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی سیدھا راستہ دکھائے اور آپ کی مدد کرے۔ تیسرا سٹیپ یہ ہوتا تھا کہ مسائل کی آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد کہ وہ ان کو کوئی ریٹن مٹیریل دیا جاتا تھا، جیسے ہم نے پہلے بات کی نا کہ تھراپی بائی بکس،
تو وہ ان کو کوئی ریٹن مٹیریل دیا جاتا تھا، ان کی جس چیز کے بارے میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا اس مسئلے سے ریلیٹڈ یا اس مسئلے سے ریلیونٹ جو ہے کتابیں ان کو پڑھنے کے لیے دی جاتی تھیں، اور ان کتابوں کو پڑھ کے جو سالکس ہیں یا جو پیشنٹس ہیں وہ اپنی غیر منطقی سوچ یا irrational تھاٹس اور irrational بیہیویئرس جو کہ ان کے لیے پرابلمٹک ہو رہے تھے اور ان کے لیے ذہنی صحت کو خراب کر رہے تھے ان کو سمجھ جاتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے ان کا علاج ہوتا تھا، اور جب وہ ان چیزوں کو سمجھ جاتے تھے تو ان کو بدلنے کی کوشش کرتے تھے۔ اب سٹیپ 4 میں یہ ہوتا تھا، جو ہم نے دوسرا طریقہ پڑھا ان کا گروپ تھراپی یا جو تھراپی بائے صحبت، اس میں یہ ہے کہ کچھ پیشنٹس یا کچھ سالکس ایسے جو کہ بہت زیادہ سویئر مینٹل ڈس آرڈرز میں مبتلا ہوتے تھے یا ان کی جو ذہنی صحت ہے وہ زیادہ خراب ہوتی تھی، تو ان کو پھر خانقاہ میں مولانا اشرف علی تھانوی اپنے پاس بلا لیتے تھے، اور ان کو کچھ دن کے لیے وہ اپنے پاس رکھتے تھے، جہاں پہ ان کو واعظ، نصیحت اور ڈفرینٹ جو ہے وہ اسباق جو ہے وہ دیے جاتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نمازیں جو ہیں ان کے درمیانی عرصے میں میڈیٹیشن کروائی جاتی تھی، یعنی ان کا جو ذہن ہے وہ فوکس کر سکے اپنے مسائل کے اوپر، اور وہ ان کی جو ذہنی اور جو روحانی صحت ہے یعنی ان کی مینٹل اور اسپرچول ہیلتھ ہے وہ پہلے کی طرح بحال ہو سکے۔ تو یہ ان کے کچھ سٹیپس تھے ان کے جو ٹریٹمنٹ کے ذریعے، اور یہ آج ہم نے جو پڑھا مولانا اشرف علی تھانوی کا پورا، کہ ان کا مینٹل ہیلتھ کا تصور کیا تھا اور اس کے بعد ان کی تھیراپی کیا تھی، اور اس تھیراپی کو کرنے کا، ان کو امپلیمنٹ کرنے کا ان کا طریقہ کیا تھا۔ ہوپ فلی آپ کو یہ فائدہ مند آپ کے لیے ہوگا۔ اگر ایسا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔